आकाशवाणी लखनऊ है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर है। आदाब कबूल फरमाएं। सामीन, दौर हाजिर में कोई भी शख्स तालीम और टेक्निक का इनकार नहीं कर सकता। तालीम इंसान को शूर अता करती है, ज़मीन की पस्तियों से निकाल कर आसमान की बुलंदियों से नवाजती है। तालीम ही की बदौलत इंसानी मुआशरा और समाज तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है और खूब तरक्की करता है। तालीम ही से इंसान को अच्छे और बुरे का फ़र्क मालूम होता है। इसलिए तालीम हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, सबकी बुनियादी ज़रूरतों में से एक अहम ज़रूरत है और तालीम हासिल करना हर इंसान का हक है। तालीम जहाँ ज़रूरी है, वहीं टेक्निकल उमूर को जानना भी बहुत अहम है। साइंसी उलूम, टेक्नोलॉजी रोज़मर्रा तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में टेक्निकल उलूम में महारत हासिल करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अच्छा किया जा सकता है और माशी हालत को भी दुरुस्त किया जा सकता है। इसके लिए बहुत से कोर्सेज मौजूद हैं। वक्त की ज़रूरत है कि टेक्निकल उलूम जैसे कंप्यूटर वगैरह की तालीम हासिल करके अपनी ज़िंदगी और माली हालत को अच्छा किया जा सकता है। इसके अलावा उर्दू अदब में अफसाना एक ऐसी मुख्तसर तहरीर का नाम है जिसमें किसी वाक़ये, किरदार या लम्हे की झलक दिखाई जाती है। उर्दू ज़बान और अदब में अफसाना अंग्रेजी अदब के असर से आया। मगरिबी ज़बानों में अफसाने से पहले बहुत तवील किस्से, कहानियाँ और नावल लिखने का रिवाज था। नावल अगर जिंदगी के एक दौर का इहाता करता है तो अफसाना जिंदगी के किसी एक पहलू या एक इंसानी तजर्बे पर मबनी हो सकता है। बअल्फाज दिगर अफसाना किसी शख्स की जिंदगी के सबसे अहम और दिलचस्प मौके को ड्रामाई शक्ल में पेश करने का नाम है, जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। मजीद अफसाने को जानने के लिए आज हमने एहतमाम किया है एक अफसाने का, तो आइए जनाब शाहिद अख्तर से सुनवाते हैं उनका ये अफसाना। दिन भर की शदीद और उबाऊ थकन के बाद कुछ राहत की उम्मीद नजर आई थी। तमाम दिन लोगों की भीड़ भाड़ और गहमा गहमी से वो बुरी तरह परेशान हो चुका था। वो यानी चौधरी मुनव्वर हुसैन। चौधरी को राहत और सुकून दरकार था कि अब भी अगर उसे आराम का मौका न मिला तो वो यकीनन गिर ही पड़ेगा। थकावट का सबब ये नहीं था कि कोई मशक्कत की हो। साहिब सरवत तो कुर्सी पर बैठ कर भी थक जाते हैं। नाम के साथ चौधरी लग जाए तो कुछ नफासत या अकड़ अपने आप ही आ जाती है। आखिरी आदमी के जाते ही वो इतनी तेजी से कमरे की तरफ भागा कि कहीं कोई और अब्बा की ताज़ियत के लिए वारिद न हो जाए। चौधरी मुनव्वर हुसैन का ताल्लुक एक पसमानदा देही इलाके से था। हरचंद के वो पिछली 3 दहाइयों से अपने बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में मुकीम है और बहुत ठाट बाट की ज़िंदगी गुजार रहा है। वालदैन और अजीज़ व अकारिब से मिलने साल 2 साल में गाँव का चक्कर लगा लेता है। तकरीबन 24 बरस हो गए शादी किए हुए और इस तवील मुद्दत में बीवी और बच्चों को एक बार ही इंडिया लाने में कामयाब हो सका था। इस बात को भी 10 बरस गुजर गए। 3 साल पहले अम्मा के इंतकाल के बाद वो गांव आया था। उसके ख़ानदान के अक्सर के लोग इसी गांव में या आसपास में ही बसे हुए थे। उसके बाप दादा की नाल यहीं गड़ी हुई थी। बेशतर की रोजी का जरिया खेती किसानी ही था। कुछ लोग मजदूरी भी करने लगे थे। चौधरी मुनव्वर का मामला थोड़ा मुख्तलिफ था। पुश्तैनी ज़मींदाराना निज़ाम के इख्तियारात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते आए थे। गों के ये ज़मींदारी ख़त्म हो गई, मगर बहुतों के कर्रोफर अभी पहले जैसे ही थे। बूदोबाश के लिए जाहिर है काश्तकारी भी होती थी। उनके आबा अजदाद नजीबुल तरफ़ैन थे। शायद इसलिए भी गाँव वालों का उनके तईं अदब एहतराम बाकी था। होशो हवास की बहाली से शऊर की बेदारी तक मुनव्वर हुसैन के जहन में क्या कुछ महफूज है और क्या वक्त की आंधियों ने तनाबों समेत उखाड़ फेंका है, इसी का रोजनामचा लिए सूदो जिया के हिसाब की खातिर वो अमेरिका से आया है। स्टेट जाने और वहाँ बसने का ख्वाब घर वालों की सख्त मुखालफत के बावजूद उसने शर्मिंदा ताबीर कर लिया था। उस वक्त बस यही एक धुन सवार थी कि अमेरिका जाना है। माँ बाप की कोई भी बात सुनने को राजी नहीं। वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है इस निगोड़े अमेरिका में जो जहानाबाद में नहीं। पुराने लोगों में किसी को देने के लिए भले ही कुछ ना हो, मगर इखलाक और मोहब्बत तो कूट कूट कर भरा होता था। 25-30 बरस फतेह का जश्न मनाने के बाद हमजाद ये अचानक क्यों कहने लगा कि वो शराब के फरेब में था। ये मुद्दत इतनी कलील तो नहीं थी। अचानक ही आराम पहुंचाने वाली चीज़ें उसके जहन से महव हो रही थीं। गांव की बोसीदा और पुरानी चीज़ें वहां के लोगों के साथ
ڈرل کر ماضی کا سراغ بڑا کرتی جا رہی تھیں۔ منور کے باپ دادا کی گاؤں میں بہت زمین و جائیداد تھی۔ چھوٹی پلیا کے بعد سے اس کے لامتناہی کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، مگر اختتام اسے نہیں معلوم تھا۔ پلیا کے نیچے مشرق کی طرف ایک بہت پرانا کنواں تھا، اس کی پیدائش سے بہت پہلے۔ اس باوڑی کے میٹھے پانی کا بہت شہرا تھا۔ چودھری منور کا بچپن یہیں گزرا تھا۔ جب وہ بہت چھوٹا تھا تب ایک بار دادا سے دریافت کیا تھا کہ یہ کنواں کب اور کس نے بنوایا ہے۔ دادا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ کسی وقت اطمینان سے بتاؤں گا، اور اگلی صبح مولوی صاحب کے جانے کے بعد وہ برآمدے میں آیا تو دادا جی بیٹھے مل گئے۔ منور کو پاس بلا کر پوچھا کہ آج کیا سبق دیا مولوی صاحب نے، کچھ سناؤ مجھے بھی۔ منور نے انہیں ایک رکوع سنایا۔ دادا نے پذیرائی کی، انعام بھی دیا، اور پھر بولے کہ یہ کنواں میرے دادا چودھری ضیاء الدین ولد چودھری حکیم کمال الدین نے آج سے 53 برس پہلے بنوایا تھا۔ اللہ والے تھے، جانے کیا پڑھ کر پھونک دیا کہ اتنا میٹھا پانی نکلا کہ لوگ تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ آس پاس میں اور بھی کنویں باوڑیاں ہیں، مگر اس کے جیسا پانی کسی کا نہیں۔ سب اللہ کی قدرت ہے۔ جب تک پانی نکالنے والے موجود رہیں گے اس کنویں سے پانی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب نکالنے والے نہیں ہوں گے یہ کنواں اپنے آپ خشک ہو جائے گا۔ پانی زندگی کی علامت ہے، پانی نہیں تو زندگی نہیں۔ زندگی کا مطلب تو اب سمجھنے لگے ہوگے؟ جی، بہت آہستگی سے اس کی زبان سے نکلا تھا۔ دادا پھر گویا ہوئے۔ سائنس والے زہرہ مریخ پر پانی کی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے ایک زمانے سے لگے ہوئے ہیں۔ منور کو دادا کے چہرے کے اطمینان اور خوشی اب تک یاد تھے۔ زندگی کا مطلب سمجھنے والی بات جب دادا جی نے اس سے کہی تھی تو اسے لگا تھا اس میں ایسا کیا مشکل کام ہے، لیکن اب اتنے برس گزر جانے کے بعد ان کے اس جملے کی معنویت سمجھ میں آئی تھی۔ منور نے کروٹ لی تو ایک بار پھر وہی بات ذہن میں آئی کہ وہ اس وقت کیوں نہیں آ پایا جب ابا بات کرنے کی حالت میں تھے۔ وہ منظر تو زندگی بھر کے لیے اس کے ذہن و دل میں نقش ہو کر رہ گیا۔ کمرے کی چوکھٹ پر اس کے قدم پڑے، ابا نے اسے دیکھا، پہچانا بھی، لبوں میں جنبش تک ہوئی، آنکھ کے دونوں کونوں سے آنسوؤں کا ٹپکنا، اور یہی ساتھ تھی ان کے تارے نفس ٹوٹنے کی بھی۔ آس پاس موجود لوگوں کا شور، عورتوں کی گریہ وزاری ایک دم سے تیز ہو گئی۔ وہ کسی طرح چند قدم آگے بڑھا اور ابا کے سینے پر سر رکھ کر ایسا رویا کہ اسے لگا کہ شاید ابا نے اسے معاف کر دیا، مگر جس بوجھ تلے وہ دبا تھا اس میں اور اضافہ محسوس کیا۔ اماں کے موقع پر صورتحال اور تھی، گو کہ انہیں کاندھا نہ دے سکنے کا ملال تو اس کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہوگا۔ اتنا چٹپٹ سب کچھ ہو گیا کہ چاہ کر بھی وہ شرکت نہیں کر سکا۔ اماں کا انتقال تو بس اچانک ہی ہو گیا تھا، نہ کوئی بیماری آزاری، نہ کوئی حادثہ، بس ایک رات وہ سوئیں تو صبح سو کر نہیں اٹھیں۔ 20-22 گھنٹے کا سفر، اس کے علاوہ اور بھی کئی معاملے تھے۔ بیگ اٹھا کر صرف جہاز میں بیٹھنا ہی تو نہیں ہوتا، لیکن ابا کے معاملے میں چوک کیسے ہو گئی؟ وقت پر اسے ابا کی بیماری کی خبر مل گئی تھی، وہ برابر خبرگیری بھی کر رہا تھا، ویڈیو کال کر رہا تھا، کہیں سے کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا کہ یہ معلوم ہو جاتا کہ ابا کا بھی وقت رخصت آنے والا ہے۔ چودھری منور کو اس رقص نے تھکا دیا جو وہ گزشتہ 24 برس سے کر رہا تھا، جس میں عیش و عشرت کی زندگی کا تصور اس کے ذہن میں تھا، جس کی تمام گرہیں کھل چکی تھیں۔ آج اس کے پاس وہ سب کچھ تھا، مگر ذہن گاؤں کی پگڈنڈیوں، کنویں، تالاب، کھیت کھلیانوں میں لگا ہوا تھا۔ پری ذات سے عقد ایک سودا تھا جو منور کو بہت بعد میں معلوم ہوا۔ ذہنی ہم آہنگی کے بغیر دونوں ایک دوسرے کی صرف ضرورتیں پوری کر رہے تھے بس۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ پری ذات جیسی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ غلطی تو خود اس کی ہے کہ وقت پر وہ حقیقت کیوں نہیں سمجھ پایا۔ چودھری منور نے ایک گہری سانس لے کر کروٹ بدلی، بوتل اٹھا کر پانی پیا۔ تیز آندھیوں جیسا شور کانوں میں گونج رہا تھا۔ وقت کی چھلنی نے منور کے سارے خواب چھان دیے تھے۔ وہ علم جس کا اسے بڑا غرور تھا اب شرمندگی کا باعث بنا ہوا تھا۔ اندر صحرا بننے لگے تو باہر کی بارشیں اور سبزے کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے، اور مطلب بھی کیا۔ ابا کی تعزیت میں آنے والوں کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ یہاں تعلق اور محبت کے اظہار کے لیے قیمتی تحائف کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چودھری منور اپنا غرور تاراج کرنے کے لیے گاؤں میں قربا کے دروازے جا رہا تھا۔ لوگ خوشی کے ساتھ حیرت کا بھی اظہار کر رہے تھے، ارے سرکار آپ ہماری کٹیا میں، وہ بھی پیدل، وغیرہ وغیرہ۔ ابا کے 40ویں کا فاتحہ بھی ہو گیا۔ کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوئے، ہر طرف ابا کی تعریفیں ہو رہی تھیں۔ چھپا کر غریبوں کی مدد کرنے کے تعلق سے بھی ابا کے لوگ سامنے آئے تھے۔
اسی طرح ایک ہفتہ اور گزر گیا. آمد و رفت کا یہ سلسلہ کمزور پڑنے لگا تھا. کوئی عام آدمی ہوتا تو بہت پہلے ہی یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہوتا. منور پر مستقل ویرانی طاری تھی. وہ اپنے غموں کا بوجھ کم کرنے کے لیے گلی گلی کی خاک چھان رہا تھا. چھوٹی چھوٹی خوشیاں کشید کرنے کے لیے وہ سارے جتن کر رہا تھا کہ کسی طرح چین آ جائے. وہ اس مدرسے اور اسکول بھی گیا جہاں سے تعلیم کی ابتدا ہوئی تھی. بچپن کی یادیں اس کے ذہن میں محفوظ تھیں. اسے جب فرصت ملتی وہ اس باغ کی سیر کر لیتا. ان مقامات پر جا کر وہ در و بام اس غرض سے چھوتا کہ شاید پھر سے وہ ساعتیں زندہ ہو جائیں. اسی دوران ایک دن قبرستان سے لوٹ رہا تھا تو چھوٹی پلیا کے پاس غیر ارادی طور پر اس کے قدم رک گئے. تھوڑے سے فاصلے پر اس کے آبا و اجداد کے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا. مان اسے وہ کنواں یاد آیا جس کے پانی کی دور دور تک شہرت تھی. اس کنویں سے بھی تو اس کی بے شمار یادیں وابستہ تھیں. وہ پلیا سے اتر کر نیچے تک گیا. آس پاس بہت زیادہ گندگی تھی، غلاظت بھی تھی. خضرا پودوں کے علاوہ خاصا کوڑا کرکٹ بھی جمع ہو گیا تھا. تعفن کا احساس بھی ہوا. کچھ قدم چل کر کنویں کی منڈیر تک پہنچا. وہاں ڈولچی نہیں تھی. نیچے جھانک کر دیکھا تو کنویں میں پانی بھی نہیں تھا بلکہ خس و خاشاک سے بھرا ہوا تھا. وہ دم بخود سا کھڑا اندر جھانکتا رہا. کنویں کے اندر اس کے دادا کی آواز گونج رہی تھی، بیٹا یہ کنواں چودھری ضیاء الدین ولد چودھری حکیم کمال الدین نے آج سے 53 برس پہلے بنوایا تھا. جب تک پانی نکالنے والے رہیں گے یہ کنواں بھرا رہے گا. منور نے چبوترے سے کھڑے رہتے ہوئے چاروں طرف نظر ڈالی. دور دور تک سبزہ اور شادابی ختم ہو چکی تھی. ہر طرف پرشکو عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں اور آگے بڑھتے سی محسوس ہو رہی تھیں. ہوا کے جھونکے کے ساتھ بدبو کا بھپکا تیز اور تیز ہوتا جا رہا تھا. ابھی آپ جناب شاہد اختر سے ان کا یہ افسانہ سماعت فرما رہے تھے، اور اب کلام شاعر میں سماعت فرمائیں جناب اسلم محمود کا یہ عمدہ کلام. غزل پیش ہے. مطلب یوں ہے کہ یوں خوش ہیں کہ ہم کوئی سہارا نہیں رکھتے، سر پر کوئی احسان کسی کا نہیں رکھتے. یوں خوش ہیں کہ ہم کوئی سہارا نہیں رکھتے، سر پر کوئی احسان کسی کا نہیں رکھتے. اور حیرت زدہ ہونے کی نہ زحمت تجھے دیں گے، حیرت زدہ ہونے کی نہ زحمت تجھے دیں گے. زنبیل میں ہم کوئی تماشا نہیں رکھتے. اور آوارگیے جاں سے پریشاں ہیں کہ ہم لوگ، آوارگیے جاں سے پریشاں ہیں کہ ہم لوگ، دریا ہیں مگر کوئی کنارہ نہیں رکھتے. اور آراستہ کرتے ہیں نئے غم سے نئی بزم، آراستہ کرتے ہیں نئے غم سے نئی بزم. ہم دل کو کسی شام بھی تنہا نہیں رکھتے. آراستہ کرتے ہیں نئے غم سے نئی بزم، ہم دل کو کسی شام بھی تنہا نہیں رکھتے. اور اندازہ کرو کرب کا ان کے بھی کہ جو لوگ، اندازہ کرو کرب کا ان کے بھی کہ جو لوگ، آئینہ تو لے آئے ہیں چہرہ نہیں رکھتے. آئینہ تو لے آئے ہیں چہرہ نہیں رکھتے. وہ رات ہیں جو اپنی سحر تک نہیں جاتی، وہ رات ہیں جو اپنی سحر تک نہیں جاتی. ہم شب زدگاں اپنا سویرا نہیں رکھتے، ہم شب زدگاں اپنا سویرا نہیں رکھتے. اور جیتے ہیں کہ سانسوں نے جکڑ رکھا ہے اسلم، جیتے ہیں کہ سانسوں نے جکڑ رکھا ہے اسلم. زندہ ہیں کہ مرنے کا سلیقہ نہیں رکھتے، جیتے ہیں کہ سانسوں نے جکڑ رکھا ہے اسلم. زندہ ہیں کہ مرنے کا سلیقہ نہیں رکھتے. یوں خوش ہیں کہ ہم کوئی سہارا نہیں رکھتے، سر پر کوئی احسان کسی کا نہیں رکھتے. ایک اور غزل کا مطلب یوں ہے کہ ٹھہری ہوئی ساعت میں بہت روز سے ہم ہیں، ٹھہری ہوئی ساعت میں بہت روز سے ہم ہیں. ایک ہجر کی حالت میں بہت روز سے ہم ہیں، ٹھہری ہوئی ساعت میں بہت روز سے ہم ہیں. ایک ہجر کی حالت میں بہت روز سے ہم ہیں. اب آئے کوئی مرحلہ عشق و جنوں بھی، اب آئے کوئی مرحلہ عشق و جنوں بھی. آسانی و راحت میں بہت روز سے ہم ہیں. اب آئے کوئی مرحلہ عشق و جنوں بھی، آسانی و راحت میں بہت روز سے ہم ہیں. اور لوٹ آتی ہے ہر راہ گزر اپنی ہی جانب، لوٹ آتی ہے ہر راہ گزر اپنی ہی جانب. بے سود مسافت میں بہت روز سے ہم ہیں، لوٹ آتی ہے ہر راہ گزر اپنی ہی جانب. بے سود مسافت میں بہت روز سے ہم ہیں. اب خود سے ہی کہہ لیتے ہیں
جو ہوتا ہے کہنا، اب خود سے ہی کہہ لیتے ہیں جو ہوتا ہے کہنا، ایک قحط سماعت میں بہت روز سے ہم ہیں۔ اب خود سے ہی کہہ لیتے ہیں جو ہوتا ہے کہنا، ایک قحط سماعت میں بہت روز سے ہم ہیں۔ آئینہ ادراک میں چہرہ نہ کوئی عکس، آئینہ ادراک میں چہرہ نہ کوئی عکس، ایک عالم حیرت میں بہت روز سے ہم ہیں۔ آئینہ ادراک میں چہرہ نہ کوئی عکس، ایک عالم حیرت میں بہت روز سے ہم ہیں۔ ایک بار جنوں اور یہ ایک دل سی مصیبت، ایک بار جنوں اور یہ ایک دل سی مصیبت، اس دوہری مشقت میں بہت روز سے ہم ہیں، اس دوہری مشقت میں بہت روز سے ہم ہیں۔ ایک موج فنا سر سے گزرنے کو ہے اسلم، ایک موج فنا سر سے گزرنے کو ہے اسلم، یہ سوچ کے اجلت میں بہت روز سے ہم ہیں۔ ایک موج فنا سر سے گزرنے کو ہے اسلم، یہ سوچ کے اجلت میں بہت روز سے ہم ہیں۔ ٹھہری ہوئی ساتھ میں بہت روز سے ہم ہیں، ایک ہجر کی حالت میں بہت روز سے ہم ہیں۔ ایک اور غزل پیش ہے، مطلب ہے کہ کرم نوازی کا اس کی شمار تھوڑی ہے، کرم نوازی کا اس کی شمار تھوڑی ہے، کسی بھی شے پہ مگر اختیار تھوڑی ہے۔ کرم نوازی کا اس کی شمار تھوڑی ہے، کسی بھی شے پہ مگر اختیار تھوڑی ہے۔ میں اس کی مرضی سے ٹھہرا ہوا ہوں دنیا میں، میں اس کی مرضی سے ٹھہرا ہوا ہوں دنیا میں، مجھے کسی کا یہاں انتظار تھوڑی ہے۔ میں اس کی مرضی سے ٹھہرا ہوا ہوں دنیا میں، مجھے کسی کا یہاں انتظار تھوڑی ہے۔ وہ فقط یہ ہجر نہیں بے قراریوں کا سبب، فقط یہ ہجر نہیں بے قراریوں کا سبب، وہ پاس ہو بھی تو دل کو قرار تھوڑی ہے۔ فقط یہ ہجر نہیں بے قراریوں کا سبب، وہ پاس ہو بھی تو دل کو قرار تھوڑی ہے۔ اور شکست دل بھی بڑی چیز ہے مگر یہ راز، شکست دل بھی بڑی چیز ہے مگر یہ راز، ہر ایک دل پہ یہاں آشکار تھوڑی ہے۔ شکست دل بھی بڑی چیز ہے مگر یہ راز، ہر ایک دل پہ یہاں آشکار تھوڑی ہے۔ اور خزاں کا اپنا الگ حسن ہے الگ رونق، خزاں کا اپنا الگ حسن ہے الگ رونق، اور چمن کے واسطے سب کچھ بہار تھوڑی ہے۔ خزاں کا اپنا الگ حسن ہے الگ رونق، اور چمن کے واسطے سب کچھ بہار تھوڑی ہے۔ اور یہ وقت ہے کبھی میرا تھا اب تمہارا ہے، یہ وقت ہے کبھی میرا تھا اب تمہارا ہے، سو بے وفا کا میاں اعتبار تھوڑی ہے۔ یہ وقت ہے کبھی میرا تھا اب تمہارا ہے، سو بے وفا کا میاں اعتبار تھوڑی ہے۔ اور یہ لوگ تو یوں ہی مطلب نکال لیتے ہیں، یہ لوگ تو یوں ہی مطلب نکال لیتے ہیں، ہمارا روئے سخن سوئے یار تھوڑی ہے۔ یہ لوگ تو یوں ہی مطلب نکال لیتے ہیں، ہمارا روئے سخن سوئے یار تھوڑی ہے۔ اور شراب بھی تو مداوا ہے تشنگی کا میری، شراب بھی تو مداوا ہے تشنگی کا میری، سمندروں پہ ہی دار و مدار تھوڑی ہے۔ شراب بھی تو مداوا ہے تشنگی کا میری، اور سمندروں پہ ہی دار و مدار تھوڑی ہے۔ اور جھلس گیا ہوں میں خود اپنی راکھ میں اسلم، جھلس گیا ہوں میں خود اپنی راکھ سے اسلم، یہ سوچ کر کہ اب اس میں شرار تھوڑی ہے۔ جھلس گیا ہوں میں خود اپنی راکھ سے اسلم، یہ سوچ کر کہ اب اس میں شرار تھوڑی ہے۔ اور کرم نوازی کا اس کی شمار تھوڑی ہے، کسی بھی شے پہ مگر اختیار تھوڑی ہے۔ مطلب ہے کہ زیاں کی فکر نہ احساس رائے گانی کا، زیاں کی فکر نہ احساس رائے گانی کا، میں جیتا جاگتا منظر ہوں بے نشانی کا۔ زیاں کی فکر نہ احساس رائے گانی کا، میں جیتا جاگتا منظر ہوں بے نشانی کا۔ اور سفر تمام ہوا اور کچھ نہیں دیکھا، سفر تمام ہوا اور کچھ نہیں دیکھا، کہ شوق بھی تو بہت تھا مجھے روانی کا۔ زیاں کی فکر نہ احساس رائے گانی کا، میں جیتا جاگتا منظر ہوں بے نشانی کا۔ ابھی آپ جناب اسلم محمود سے ان کا شعری کلام سن رہے تھے۔ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔